क्या किचन की खिड़की से आती ठंडी हवा का एक झोंका किसी शादीशुदा औरत की हंसती खेलती ज़िंदगी को हंसा के उजाड़ सकता है। मैं अपने शोहर और बच्चे के साथ एक मुकम्मल और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर एक नामहरम की बेबाक नज़रों ने मेरी सोच पर जादू कर दिया। वो खिड़की के बाहर से शुरू होने वाला सिलसिला इस वीरान रात के खौफनाक सफ़र तक कैसे पहुंचा, और मेरी एक छोटी सी भूल ने मुझे किस दर्दनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। इस सस्पेंस और इबरत से भरी कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए। मेरा नाम सना है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं तकरीबन 2 बजे किचन में खाना बना रही थी। गर्मी बहुत थी, इसलिए मैं थोड़ी ठंडी हवा लेने के लिए खिड़की पर आ गई। बाहर से ठंडी हवा का झोंका मुझे तरोताज़ा कर गया। तभी मुझे ख्याल आया कि जाहिद यानी मेरे शौहर आने वाले हैं, और मैं वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। जाहिद से मेरी शादी 2003 में हुई थी। उसने मुझे दुनिया का हर सुख दिया था। जाहिद एक डॉक्टर है और उनका अपना एक क्लिनिक है। हमारा 5 साल का बेटा भी है, जिसे हम मानो कहकर पुकारते हैं। खैर, मैं इस दिन फिर से ठंडी हवा लेने के लिए खिड़की की तरफ गई। बाहर देखकर मैं हैरान रह गई। हमारी खिड़की के बिल्कुल सामने 19-20 साल का एक लड़का खड़ा था। इससे पहले कि मैं मुड़ पाती, उस लड़के ने मुझे घूर कर देखा और मैं फौरन खिड़की से पीछे हट गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन क्योंकि मुझे दोपहर का खाना तैयार करना था, इसलिए मैं सब भूलकर अपने काम में लग गई, क्योंकि जाहिद किसी भी वक्त खाना खाने आ सकते थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने जाहिद खड़े हैं। इन्होंने अंदर आकर मुझे सलाम किया और कहा कि आज शाम हम एक शादी में जा रहे हैं। फिर हम तीनों ने खाना खाया। मैं खिड़की वाली बात बिल्कुल भूल चुकी थी। जाहिद वापस क्लिनिक चले गए और मैं मानो को सुलाकर नहाने चली गई। शाम को हम शादी में गए और हमने खूब लुत्फ़ उठाया। आते हुए जाहिद ने कहा, सना, तुम कल मेरे लिए लंच मत बनाना, क्योंकि मैं कल एक अहम सर्जरी करने वाला हूँ। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन मैं रोज़ की तरह लंच बना रही थी। मैं ठंडी हवा लेने के लिए खिड़की के पास गई और अपना पसीना पोंछने लगी। तभी न जाने कहाँ से वो लड़का आ गया और मेरे सामने खड़ा होकर मुझे आंखों से इशारे करने लगा। मैं वहाँ से फ़ौरन हट गई, जैसे मैंने कुछ नहीं देखा। तभी मुझे ख्याल आया कि अरे, ये तो वही कल वाला लड़का है। इसने क्या ये जगह खरीद ली है खड़े होने के लिए? आपको बताती चलूँ कि हमारे घर के पीछे वाली जगह थोड़ी सी सुनसान थी और पिछली तरफ कोई घर नहीं था। तभी शायद लोग वहाँ आकर बैठ जाते थे, पर मैंने अभी तक किसी और को नहीं देखा था। हमारा किचन घर की पिछली तरफ होने की वजह से ये परेशानी आ खड़ी हुई थी। खैर, मैंने सोचा कि आगे से मैं ध्यान रखूंगी और कम से कम खिड़की की तरफ जाया करूंगी। अगले दिन जाहिद को लंच पर आना था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा मेहनत कर रही थी। गर्मी से परेशान होकर मैं खिड़की की तरफ गई और मुझे चैन मिला कि बाहर कोई नहीं है और मैं ठंडी हवा का मज़ा लेने लगी। पर अचानक वही लड़का ना जाने कहाँ से आ गया और जड़ से मुझे हाथ से इशारे करने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ना चाहते हुए भी मेरी नज़र उस पर पड़ गई और मैं झट से वहाँ से हट गई और भागकर अपने बेडरूम में आ गई। पर न जाने क्यों मेरी आंखों में खिड़की से बाहर का मंजर घूम रहा था। पता नहीं क्या बात थी उस लड़के में कि रह रहकर मेरी नज़रों में घूम रहा था। मैंने पसीना पूंछकर पानी पिया ही था कि अचानक प्रेशर कुकर की सीटी बज उठी और मैं होश में आई कि जाहिद आने वाले हैं। मैं किचन में वापस आकर अपने काम में लग गई। जाहिद 3 बजे आए और 4 बजे खाना खाकर चले गए। मैं मानो को सुलाकर अपने कमरे में सोने के लिए गई, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी कि आखिर ये लड़का कौन है और अक्सर यहाँ क्यों आता है। ये कोई इत्तेफाक है या आखिर ये जानबूझकर कर रहा है। मैंने फैसला किया कि मैं रात को जाहिद से बात करूँगी, पर रात को मैं इस बारे में बात ना कर सकी क्योंकि जाहिद थके हुए थे और वो जल्दी ही सो गए। खैर, अगले दिन मुझे मानो के स्कूल जाना था, इसलिए मैं जाहिद के जाने के बाद कोई 11 बजे स्कूल के लिए निकली। स्कूल में मानो की मैडम ने बताया कि मानो रियाजी में कमज़ोर है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। स्कूल के बाद मैं बाजार गई और कुछ खरीदारी की। 2 बज गए, पता ही नहीं चला। वापस आते हुए मैंने रिक्शा ले लिया और घर की तरफ चल दी। रिक्शे वाले ने शॉर्टकट लिया और हमारे घर के पीछे वाली गली से रिक्शा मोड़ लिया। मैंने जो देखा वो देखकर मैं सहम गई। वही लड़का आज फिर हमारे घर के पीछे खड़ा था और हमारे किचन की खिड़की की तरफ देख रहा था। वो एक साइकिल पर था। मुझे रिक्शे में देखते ही वो साइकिल खड़ी करके सीधा हुआ और एक हाथ से मुझे हाय कहा।
اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر میرا روم کام کیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی اور آہستہ آہستہ رکشہ وہاں سے آگے نکل گیا۔ میں نے گھر پہنچ کر رکشے والے کو پیسے دیے اور سیدھی گھر کے اندر چلی گئی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ لڑکا یہ سب جان بوجھ کر ہی کر رہا ہے۔ میں نے گھر میں گھستے ہی پولیس کے نمبر پر فون لگایا پر لائن مصروف ہونے کی وجہ سے فون نہیں ملا۔ میں نے پانی پیا اور سوچا کہ آخر یہ لڑکا چاہتا کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ کھڑکی سے میرا یہ کیا بگاڑ لے گا اور میں کچن کی کھڑکی میں آ گئی۔ وہ کھڑکی کے سامنے ہی کھڑا تھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اسے پہلے کہ میں کچھ بول پاتی اس نے مجھے دیکھا اور کہا، کیسی ہو میری جان؟ میں اس کی ہمت پر دنگ رہ گئی۔ میں نے زور سے آواز لگا کر کہا، ارے یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے، اگر تم نہیں گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر وہ جلدی سے اپنی سائیکل لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے چین کا سانس لیا، میں خوش تھی کہ یہ بلا ٹل گئی۔ پھر میں روز 2 بجے کے آس پاس کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی کہ کہیں وہ پھر سے تو نہیں آیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے برے واقعات اور بری بات بار بار ہمارے دل کو یاد آتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکے کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ وہ دیکھنے میں ہوشیار تھا اور بولا بالا لگتا تھا، لیکن اس کی حرکتیں عجیب تھی۔ مجھے اس کی طرف ایک عجیب سا کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا کھنچاؤ میں نے اپنی زندگی میں کسی اور سے محسوس نہیں کیا تھا۔ میں روز کھڑکی سے دیکھتی پر کافی دنوں تک وہاں کوئی نہیں دکھا۔ ایک دن روز کی طرح میں نے باہر دیکھا تو وہ لڑکا کھڑا تھا۔ پہلے میں گھبرا گئی پر پھر اسے دوبارہ دیکھ کر خوش بھی ہوئی۔ وہ چپ چاپ کھڑا خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں بھی اسے دیکھتی رہی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ قریب 2 منٹ تک ہم اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ میری چھوٹی سی بھول تھی کیونکہ میں جانے انجانے اسے ایک موقع دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ پھر وہ اچانک کھڑکی کے اور پاس آ گیا اور بولا، پولیس تو نہیں بلاؤ گی؟ میری گردن جڑ سے نہ کے اشارے میں ہل گئی۔ پھر وہ بولا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ میں عجیب سی کشمکش میں پڑ گئی اور کچھ بھی بول پانے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ارے شرماتی کیوں ہو؟ میں تمہارا سچا دوست بنوں گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، پر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا کہ میں وہیں کھڑکی میں کھڑی رہی۔ پھر میں نے ہمت کر کے کہا، میرے شوہر آنے والے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بولا، ارے چپ کر، مجھے سب پتہ ہے، 3 بجے سے پہلے نہیں آئے گا۔ چل اب بول، مجھ سے دوستی کرے گی کہ نہیں؟ میں مری جا رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب وہ مجھے کہہ رہا ہے۔ تبھی مجھے کچھ جلنے کی بدبو آئی۔ مجھے خیال آیا اور میری سبزی جل گئی۔ میں جلدی سے چولہے کی طرف بھاگی پر نقصان ہو چکا تھا۔ میں چولہا بند کر کے واپس کھڑکی پر آئی۔ وہ بولا، کیا ہوا؟ نہ جانے مجھے کیا سوجا۔ میں نے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ یہ کہہ کر مجھے عجیب سا سکون ملا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہے۔ میں پھر اپنے کام میں لگ گئی کیونکہ 3 بجنے والے تھے اور زاہد کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ میں نے اپنا پورا دھیان کھانا بنانے میں لگا دیا۔ میں نے کوئی 10 منٹ بعد کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں چین کا سانس لیا، پر اس لڑکے کا کہا ایک ایک بول میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا میں سچ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ یہ لڑکا مجھ پر فدا ہو گیا ہے۔ اس دن زاہد کے جانے کے بعد میں نے خود کو شیشے میں غور سے دیکھا۔ میں واقعی میں سندر ہوں۔ پہلی بار میں نے خود کو غور سے دیکھا تھا، پر اچانک میرا اپنے خاندان پر دھیان گیا اور مجھے ہوش آیا کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے میں سو گئی۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں کھڑکی سے باہر نہیں دیکھوں گی۔ پھر دل میں بار بار اس لڑکے کا خیال آ رہا تھا۔ اس کا کہا ایک ایک بول میرے دل میں مانو بس گیا تھا۔ اس کا چہرہ تو مانو ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میں کب 2 بجنے کا انتظار کرنے لگی، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے 2 بجے باہر دیکھا پر باہر کوئی نہیں تھا۔ میں بار بار باہر دیکھتی رہی پر کوئی نہیں دکھا۔ 3 بج گئے اور میرے شوہر گھر آئے اور میں نے کھانا شروع کیا۔ زاہد نے کھانا کھایا اور تقریباً 3:30 بجے واپس چلے گئے۔ میں برتن رکھنے کچن میں آئی تو دیکھا کہ وہ باہر کھڑا تھا۔ میں جٹ سے کھڑکی پر آ گئی۔ وہ بھی جلدی سے کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، آج میری سائیکل پنچر ہو گئی تھی، اس لیے 2 بجے نہیں آ پایا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔
تو اس نے کہا پتہ ہے تم آج اور بھی پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے سوچا آخر یہ لڑکا ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، پر یہ سچ تھا کہ یہ سب سن کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ تعریف عورت کی کمزوری ہے۔ پھر اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ نہ جانے کیوں میں نے کہا ثنا۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا اویس، اور لڑکھڑاتے ہوئے بولا برائے کرم ایک بار مجھ سے دوستی کر لو۔ میں کچھ دیر خاموش رہی تو وہ بولا ٹھیک ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے کام پر جانا ہے۔ میں نے پوچھا کام پر؟ کیا تم پڑھتے نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں الیکٹرک شاپ پر الیکٹریشین ہوں، کبھی تمہارے گھر بجلی کا مسئلہ ہوا تو بتانا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں بھی اپنے بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئی۔ شام کو زاہد کے آنے کے بعد میں بیوٹی پارلر چلی گئی۔ وہاں تھوڑا ٹائم لگ گیا اور 8 بج گئے۔ میں باہر آ کر رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک ایک رکشہ میرے سامنے آ کر رکا، پر میں رکشے والے کو دیکھ کر سہم گئی۔ وہ اویس تھا۔ میں نے پوچھا تم نے جھوٹ کہا تھا کہ تم الیکٹریشین ہو؟ وہ بولا نہیں، وہ سچ تھا، میرا وہ کام تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی میں کرائے کا رکشہ بھی چلا لیتا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور حیرانی سے وہاں کھڑی رہی۔ وہ بولا چلو بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر پر اتار دوں گا۔ میں اسے اچانک دیکھ کر سہم گئی، اس لیے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ پھر میں نے سوچا گھر تو جانا ہی ہے، مجھے دیر بھی ہو رہی تھی، اور میں ڈرتے ڈرتے اس کے رکشے میں بیٹھ ہی گئی اور اس نے رکشہ چلا دیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ بولا میں نے تجھے شام کو بیوٹی پارلر میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تم کیا میرا ہر وقت پیچھا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا ارے نہیں، میں یہاں رکشہ اسٹینڈ پر کھڑا تھا، شاید تم نے دھیان نہیں دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رکشہ ذرا تیز چلاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بولا آج موسم کتنا خوبصورت ہے نا؟ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا ارے اوپر دیکھو، بادل چھائے ہوئے ہیں، تمہیں بھی ایسا موسم اچھا لگتا ہوگا نا؟ میں سمجھ گئی کہ یہ کیا سننا چاہتا ہے اور میں چپ رہی، کچھ نہیں بولی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا مجھے گھر جلدی جانا ہے، پلیز تھوڑا تیز چلاؤ۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں اور بولا میرا تو دل ایسے موسم میں تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ گھومنے کو کر رہا ہے۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی اور کچھ نہیں بولی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے رکشے میں بیٹھ کر میں نے زندگی کی سب سے بڑی بھول کر لی ہے۔ اس نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا کیا کروں، تم بہت خوبصورت ہو اور مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں نے بغیر کچھ کہے اپنی نظریں جھکا لی، اور میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ میں نے اسے پھر یاد دلایا اویس رکشہ تیز چلاؤ، مجھے جلدی گھر جانا ہے، پر وہ آہستہ آہستہ رکشہ چلاتا ہوا مانو اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ بولا ایک شرط لگاتے ہیں۔ میں نہ جانے کیوں دھیرے سے پوچھا کیا؟ وہ بولا تم بھی مجھے دل ہی دل میں پسند کرتی ہو نا؟ میں کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا کچھ زیادہ ہی بول رہا ہے اور ساری حدیں پار کر رہا ہے، پر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ کہیں نہ کہیں میری وجہ سے ہی اس کی اتنی ہمت بڑی تھی۔ مجھے شاید کچن کی کھڑکی بند کر دینی چاہیے تھی۔ وہ پھر پیچھے مڑ کر بولا ارے مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ سے دوستی کر لو۔ میں نے اس بار اسے صاف صاف بول دیا کہ مجھے جلدی گھر جانا ہے اور تم رکشہ تیز کیوں نہیں چلاتے؟ یہ سنتے ہی اس نے رکشے کی رفتار بڑھا دی۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہا، میں بھی خاموش بیٹھی رہی۔ اچانک وہ پھر پیچھے مڑا اور مجھے غور سے دیکھا اور دھیرے سے بولا لگتا ہے میں تم کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے تم مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے وہ سن لیا پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اب کیا کروں، پر اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں تھی، یہ تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ میں نے تو اسے اپنی کھڑکی پر آنے کو نہیں کہا تھا، اس کو تو ایسے بڑے بڑے خواب دیکھنے سے پہلے ایک بار سوچنا چاہیے تھا۔ میں کسی بھی حال میں اس سے فری ہونا نہیں چاہتی تھی، آخر میرا ایک ہنستا کھیلتا خاندان تھا۔ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ رکشہ اچانک رک گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا رکشے کی چین اتر گئی ہے، اور وہ چین چڑھانے کے لیے رکشے سے نیچے اترا اور رکشے کے پیچھے آ گیا۔ چین چڑھا کر وہ بولا میں تھوڑی تازہ ہوا لے لوں۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی، میں سوچ رہی تھی کہ بڑا ہی شرارتی لڑکا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ آیا اور رکشے پر چڑھا اور رکشہ چلانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ چپ چاپ رکشہ چلاتا رہا، پھر اچانک پیچھے مڑا اور بولا سب سے زیادہ تمہاری غلطی ہے۔ میں نے غصے میں پوچھا وہ کیسے؟ وہ بولا تم اتنی خوبصورت جو ہو۔ پھر میرا دھیان رکشے کے پیچھے گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک سائیکل والا ہمارے رکشے کے بالکل پیچھے ہے۔ اس نے شاید یہ سب سن لیا تھا۔ جیسے ہی میں پیچھے مڑی میری اسے نظریں ٹکرائی
اور وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا تو میں نے فوراً گردن موڑ لی۔ وہ بہت ہی بدصورت سا کالے رنگ کا کوئی 34-35 سال کا آدمی تھا۔ میں گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ رکشے کے بالکل ساتھ ساتھ چلنے لگا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی طرف بالکل نہیں دیکھا اور نظریں جھکا کر بیٹھی رہی۔ وہ بولا، کیسی ہو خوبصورت لڑکی، پر میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی۔ پھر اویس نے غصے میں سے بولا، ارے چل اپنا راستہ پکڑ۔ وہ بولا، کیوں، کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ اویس فوراً بولا، میری دوست ہے، چل نکل یہاں سے۔ میں چپ چاپ سب سنتی رہی۔ میں اویس کی بہادری پر خوش تھی، پر وہ آدمی وہاں سے نہیں ہٹا اور رکشے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اویس نے رکشہ روک لیا اور اس آدمی کو کہا، یہ کیا ہے، یہاں سے جاتا ہے کہ نہیں؟ تب سڑک پر 2-4 لوگ وہاں آ گئے اور وہ آدمی سمجھ گیا کہ اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں اور سیدھا آگے بڑھ گیا، پر جاتے جاتے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور میں نے اپنی گردن گھما لی۔ میں اس کا بدصورت چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں چین کا سانس لیا کہ چلو یہ بلا ٹل گئی۔ میں نے اویس کو کہا، دیکھو تم نے میری کتنی بے عزتی کرا دی، تم پلیز رکشہ کسی دوسرے راستے سے لے چلو، میں اس آدمی کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ دوبارہ راستے میں نہ مل جائے، اور اویس نے چپ چاپ رکشہ گھما لیا۔ وہ بولا، میڈم بے فکر ہو جاؤ، میں نے اسے بھگا دیا ہے۔ میں نے کہا، پر تمہیں ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میری طرف مڑا اور بولا، کیا آپ کو میری بات اچھی نہیں لگتی؟ اور میں چپ ہو گئی۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں میری غلطی سے ہی یہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری چھوٹی سی بھول بہت بڑی بھول بن جائے گی۔ خیر تھوڑی دیر میں بے فکر ہو گئی اور سوچا مجھے اس آدمی سے کیا لینا دینا، اور چپ چاپ موسم کا مزہ لینے لگی۔ میں نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو گھنے بادل چھائے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھے بادلوں کو گھورتے ہوئے دیکھ لیا اور جڑ سے بولا، سچ بتاؤ آج موسم بہت پیارا ہے نا؟ میں بولی، ہاں بہت پیارا ہے آج موسم۔ تب اویس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا کہ کوئی پیچھے سے سائیکل پر آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، ہائے کہیں وہی آدمی تو نہیں؟ اویس بولا، کیسی بات کرتی ہو، اسے تو میں نے بھگا دیا نا، اب وہ نہیں آئے گا۔ میں اویس سے خوش تھی کہ اس نے اس بدصورت آدمی کو بھگا دیا تھا، اور مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ اب وہ رکشے کے پیچھے دھیان رکھ رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر ایک آئس کریم والے کے سامنے اس نے رکشہ روک دیا۔ میں بولی، یہ کیا کر رہے ہو، مجھے دیر ہو رہی ہے اور موسم بھی خراب ہے۔ اس نے 2 آئس کریم لی اور ایک مجھے پکڑا دی۔ وہ بولا، آئس کریم کھاؤ اور من کو ٹھنڈا کرو۔ وہ رکشہ چلاتے چلاتے آئس کریم کھانے لگا۔ میں من ہی من میں سوچ رہی تھی کہ بیچارہ کتنی کوشش کر رہا ہے مجھ سے دوستی کرنے کی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جب میں گھر سے چلی تھی تو زاہد سونے جا رہے تھے۔ پچھلی رات انہوں نے پوری رات کلیننگ میں آپریٹ کرتے ہوئے گزاری تھی، اس لیے وہ شاید ہی اٹھے ہوں گے، پر مانو تو ماسی کو پریشان کر رہا ہوگا۔ میں مانو کو پڑوس میں اپنی ایک ماسی کے ہاتھ چھوڑ آئی تھی۔ میں نے اویس کو کہا، رکشہ تھوڑا تیز چلاؤ، مجھے گھر جا کر کھانا بنانا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے رکشہ ایک ہوٹل کے باہر روک دیا۔ وہ بولا، میں 1 منٹ میں آیا۔ اس نے کچھ کھانا پیک کرایا اور مجھے تھما دیا اور بولا، یہ لو، کھانے کی ٹینشن ختم، یہ یہاں کا سب سے اچھا ہوٹل ہے۔ میں نے پوچھا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، گھر تو مجھے جانا ہی ہے۔ اس نے کہا، گھر تو میں تمہیں لے جا ہی رہا ہوں، یہ کھانا اس لیے ہے کہ تم جلدی جلدی چلنے کی بات نہ کرو، آخر پہلی بار تم سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بھی ایسے موسم میں، کھڑکی سے دیکھنے میں اور ایسے تمہارے ساتھ رکشے میں سفر کرنے میں فرق ہے۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ میں ایک ایسے خاندان میں پلی بڑی تھی جہاں پر عورت کو بہت پردے داری کا سبق پڑھایا جاتا ہے، اور میں اپنے پردے داری کا خیال بھی کرتی ہوں، پر اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ وہ ایک ہاری ہوئی بازی کھیل رہا ہے۔ میں کسی بھی حالت میں اپنے اصولوں کو نہیں بھلا سکتی تھی، اور میرا سب سے بڑا اصول تھا اپنے خاندان کی عزت رکھنا۔ اچانک آسمان میں بجلی چمکی اور میں ڈر گئی۔ میں نے اویس کو کہا، اویس اب تو جلدی کرو، طوفان آنے کو ہے۔ موسم خراب ہوتا جا رہا تھا اور میں اب گھبرانے لگی تھی۔ پھر مجھے سامنے سے ایک خالی رکشہ آتا ہوا دکھائی دیا تو میں نے سوچا اچھا موقع ہے اس اویس سے جان چھڑوانے کا، اور میں نے اسے آواز لگائی، بھیا ذرا رکنا۔ میں نے اویس کو کہا کہ تم مجھے یہاں چھوڑ دو، میں اب اور تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس نے رکشہ نہیں روکا اور چلتا رہا۔ میں نے غصے میں کہا، اویس روکو رکشہ، مجھے اترنا ہے، اور اس نے رکشہ روک دیا۔ دوسرے رکشے والا ہمارے رکشے کے پاس آیا
اور بولا میڈم کوئی پریشانی ہے کیا؟ اویس بولا چل تو اپنا کام کر، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں رکشے سے اترنے لگی تو اویس بولا ثنا جی پلیز رک جاؤ، میں آپ کو ابھی تیزی سے گھر پہنچا دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اپنے قدم روک لیے اور پھر میں واپس رکشے میں بیٹھ گئی اور اس نے رکشہ آگے بڑھا دیا۔ ہوا کی تیزی بڑھتی جا رہی تھی اور اب چاروں طرف گن گور اندھیرا چھا گیا تھا۔ کچھ دیر تک سب ٹھیک رہا اور وہ چپ چاپ رکشہ چلاتا رہا۔ پھر اچانک اس نے رکشہ ایک گلی میں موڑ دیا۔ میں پریشان ہو گئی، چاروں طرف تنہائی تھی، شاید خراب موسم کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھے تھے۔ میرے دماغ میں خوف کے بادل چھا گئے، مجھے طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ ایسے میں نہ جانے کہاں سے مجھے اچانک اپنے کالج کے دنوں کی ایک خوفناک کہانی یاد آ گئی۔ اس دن بھی میں ایسے ہی ڈر گئی تھی۔ امتحان کے دن کا وقت تھا، میں کالج کی لائبریری میں امتحان کے لیے کچھ نوٹس بنا رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے شام ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ لائبریری میں صرف میں ہی بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ مجھے لگا مجھے اب جانا چاہیے۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر آ گئی۔ مجھے اچانک پانی کی پیاس لگی۔ میں نے دن بھر سے پانی نہیں پیا تھا۔ وہاں پانی کا کولر نہیں تھا جہاں میں کھڑی تھی، اس کے اوپر والے منزل پر تھا۔ میں پانی پینے کے لیے اوپر آ گئی۔ جب میں پانی پی کر جانے لگی تو وہاں کا ایک چپڑاسی کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا اور فوراً وہاں سے چل پڑی۔ میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ گئی اور تیزی سے کالج کے گیٹ کی طرف چل دی۔ ابھی میں نے دیکھا کہ وہ جس راستے پر میں جا رہی تھی اسی راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ کسی اور راستے سے وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنا راستہ بدلا اور بھاگنا شروع کر دیا اور 2 منٹ میں کالج کے باہر آ گئی۔ باہر آ کر میں نے فوراً ایک رکشہ پکڑا اور سیدھی گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اپنے پاپا کو پوری بات بتا دی۔ میرے پاپا جانے مانے ایڈوکیٹ ہیں اور ان کے اچھے خاصے تعلقات تھے۔ انہوں نے اپنے تعلقات کا استعمال کر کے اسے کالج سے نکلوا دیا۔ وہ ایک دن مجھے کالج کے باہر ملا اور ریکویسٹ کرنے لگا میڈم مجھے معاف کر دو، میری نوکری کا سوال ہے، میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، ان کی ماں بھی نہیں ہے، میں کیسے نوکری کے بغیر ان کو پالوں گا؟ میں نے اسے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ اور یہ کہہ کر رکشے والے کو روکا اور گھر چلی آئی۔ اس کو کالج سے نکالے جانے پر سبھی لڑکیاں خوش تھیں۔ اس کے بعد میں نے اس کو کالج کے آس پاس بھی نہیں دیکھا اور میں نے سکون سے کالج کی ڈگری حاصل کی۔ تھوڑے دنوں بعد میری شادی ظاہر سے ہو گئی اور میں اس شہر میں آ گئی، لیکن اس رات کا خوف محض ایک یاد نہیں رہا بلکہ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا کابوس بن گیا۔ رکشہ گلی کی گہری تاریکی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ موسم شدت اختیار کر چکا تھا، طوفانی ہواؤں سے درخت جھوم رہے تھے اور بجلی کی دل دہلا دینے والی کڑک ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا اویس یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ پیچھے موڑو رکشہ۔ اویس نے رکشہ ایک ویران اور سنسان پلاٹ کے پاس جا کر روک دیا۔ اس نے رکشہ بند کیا، آہستہ سے پیچھے مڑا اور اس کے چہرے کی وہ معصومیت بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ ایک وحشیانہ مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا ثنا جی آپ نے کیا سوچا تھا میں روز دوپہر کو گرمی میں آپ کی کھڑکی کے نیچے پاگلوں کی طرح یوں ہی کھڑا رہتا تھا؟ میں صرف ایک دوستی پر ماننے والا نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو اتنی پیار سے آئس کریم کھلائی، کھانا دیا اور آپ پھر بھی اس دوسرے رکشے والے کے ساتھ بھاگنے لگی تھی۔ یہ سن کر میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا اویس دیکھو میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرا ایک بچہ ہے، میرے شوہر ایک عزت دار ڈاکٹر ہیں، مجھے جانے دو، میں پولیس کو بلاؤں گی۔ اویس نے ایک سرد کہکا لگایا اور بولا پولیس؟ اس طوفان میں کون سی پولیس آئے گی؟ آپ نے خود ہی تو مجھے موقع دیا۔ ثنا جی اگر آپ کو اپنی عزت اتنی پیاری تھی تو پہلی بار ہی کھڑکی بند کر دیتی، مجھے دیکھ کر مسکراتی کیوں؟ میرے ساتھ اس رکشے میں کیوں بیٹھی؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا رکشے سے چھلانگ لگاتی۔ اویس نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن طوفانی ہواؤں اور بجلی کی گرج میں میری آواز دب کر رہ گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا، اس کے چہرے پر ناخنوں سے وار کیا پر اس پر درندگی سوار تھی۔ اس نے مجھے رکشے سے گھسیٹ کر باہر کھینچا۔ ویران پلاٹ میں میں نے اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کی پر ایک بے بس عورت اس درندے کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس رات کی تاریکی میں اس ہوس کے پجاری نے میری عزت کو تار تار کر دیا اور میری ممتا، میرے غرور اور میری پاک دامنی کو مٹی میں ملا دیا۔ واقعہ کے بعد وہ مجھے خون میں لت پت اور نیم بے ہوشی کی حالت میں اسی کیچڑ اور ویرانے میں پھینک کر رکشہ لے کر فرار ہو گیا۔ کئی گھنٹوں بعد جب طوفان تھما
تو میں کسی طرح گرتی پکڑتی خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ سڑک پر آئی۔ صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک راہگیر نے مجھے اس حالت میں دیکھا اور ہسپتال پہنچایا۔ بدقسمتی سے وہ وہی ہسپتال تھا جہاں میرے شوہر زاہد کام کرتے تھے۔ جب زاہد ایمرجنسی میں پہنچے اور انہوں نے اپنی بیوی کو اس دردناک اور تباہ شدت حالت میں دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میڈیکل رپورٹ نے زاہد پر قیامت ڈائی کہ ان کے بیوی کے ساتھ زنا ہوا ہے۔ پولیس آئی اور جب مجھ سے تفتیش کی گئی تو میری زبان سے حقیقت سچ بن کر نکل آئی کہ میں کچن کی کھڑکی سے اس لڑکے سے باتیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھی تھی۔ یہ سنتے ہی زاہد کی محبت، ان کا مان اور ان کا اعتماد پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ انہوں نے مجھ پر ایک نگاہ حقارت ڈالی۔ وہ زاہد جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، ان کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ انہوں نے فوراً مجھے طلاق دے دی اور میرا 5 سالہ بیٹا مانو بھی مجھ سے چھین کر مجھے ہسپتال کے بستر پر تنہا چھوڑ دیا۔ ایک غیر مرد کی جھوٹی تعریف سننے، اسے نظریں ملانے اور ایک لمحے کی لذت نافرمانی نے میری پوری زندگی، میرا ہنستا کھیلتا گھر، میرا شوہر، میرا بچہ اور میری عزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دی۔ میں آج ایک بند کمرے میں اکیلی اپنی اس غلطی پر خون کے آنسو روتی ہوں، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہ کہانی پر اس عورت اور لڑکی کے لیے ایک بڑی عبرت ہے جو اپنے گھر، شوہر اور حدود کو بھول کر کسی غیر مرد کی جھوٹی تعریفوں اور وقتی توجہ کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، نامحرم کی تھوڑی سی توجہ اور ایک لمحے کی غفلت انسان کو ایسی دلدل میں دھکیل دیتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اپنے گھر کی عزت، اپنے شوہر کا اعتماد اور اپنے رب کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کریں، کیونکہ عزت ایک بار چلی جائے تو دوبارہ کبھی واپس نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔